एंड वेलकम टू अब्सार आलम लाइव। आज दो बहुत अहम मौजूआत, एक तो इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है जिसमें कि उन्होंने आईनी तरमीम जो आ रही हैं उनका मकसद वाजे किया है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कहा है कि इसे अवाम ने बचाना है। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ फैज़ हमीद, उनके हवाले से एक और स्टेटमेंट आई है, उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप एक बहुत अहम चीज मिस कर गई। वो क्या? लाहौर का जलसा। लाहौर के जलसे पे खान साहब ने जो बातें की हैं आज, और अलीमा खान ने जो बातें की हैं, और उसका ताल्लुक फैज हमीद से जो है आज, जो इतनी बड़ी खबर आई है, वो ये चीजें जो हैं ये नहीं डिस्कस करनी। तो मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है, और मेरे ख्याल से वो खान साहब ने इसीलिए कहा है कि जो लाहौर का जलसा है उसमें अवाम को उन्होंने कहा है कि आप बाहर आए और सुप्रीम कोर्ट को भी बचाएं इसी जलसे के थ्रू। मैं नहीं समझता कि खान साहब का ये बयान सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, ये सियासत है। कल हमने खान साहब की सियासत पे बात की थी ना, ये उसी का हिस्सा है ये। अब और जो अल्फाज हैं, आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट को बचाने वाले हैं अगर, तो खुद शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ क्या किया था, काजी फायज ईसा के साथ क्या किया था उस वक्त। काजी आज तो चलो काजी फायज ईसा का आप भी 10 दफ़ा कह चुकी हैं कि उन्होंने जो वो फलां फैसला दिया था बल्ले के केस वाला, तो चलें आज तो उन पर एक चार्जशीट लगी। हालांकि इस बुनियाद पे किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि उसने ये फैसला दिया, आपके खिलाफ आया तो मैं उसके खिलाफ हो गया, ये तो कोई असूली बात ना हुई। उस वक्त क्या किया था, आज से 3-4 साल पहले काजी फायज ईसा ने ऐसा क्या गलत किया था कि सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, DGISF जनरल फैज हमीद, ये क्यों पीछे पड़ गए थे उनके? क्या था ऐसा मसला? तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए आता है पीछे पड़ना, लेकिन माजी में क्यों पड़े, ये एक सवाल है। ये सवाल नहीं है, ये एक प्लान है। ये प्लान नाकाम हुआ जिसका जिक्र हुआ है एक मीटिंग में जो पेशावर में हुई है। बड़ी आला सतह के वहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ लोग गए हैं और वो तलबा से मिले हैं यूनिवर्सिटीज के, और बड़ी ही फ्रैंक गुफ्तगू हुई है वहाँ। मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। उसमें जनरल फैज हमीद के बारे में उन्होंने तलबा को क्या बताया। अच्छा, खौफनाक बातें हैं जो वहाँ पे की गई हैं। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इतना कुछ हो रहा था। और मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन पहले आपने जो खान साहब की अब जलसे की बात की है, मैं वो अल्फाज सुनवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि लाहौर का जलसा, देखें उन्होंने लाहौर के जलसे पे क्या कहा। उन्होंने कहा ये हर सूरत होगा। लाहौर का जलसा तहरीक इंसाफ के लिए करने या मरने का मुकाम है, करने या मरने का मुकाम है। देखिए मैं आपको 2-3 दिन पहले यहीं पे ये बात कर चुका हूं कि मैं उस सियासी लीडर की फहम पे, उसके विजन पे शक करूंगा जो लोगों के बच्चों को सड़कों पे लाएगा, कहेगा मर जाओ मेरे लिए, मेरी सियासत की खातिर, मेरे इक़्तिदार की खातिर। तो ये करने का या मरने का मुकाम है। एक जलसा जो है वो होता है या नहीं होता। आप और मैं रोजाना बैठ के यहाँ तनकीद करते हैं हुकूमत पे कि जलसा क्यों नहीं करने देती, इतनी सख्तियां क्यों कर रही है, करते हैं ना। तो क्या हमें इस तरह की सियासी जमातों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए कि आप मरने के मुकाम तक, एक जलसा ही है ना, जैसे हम हुकूमत को कहते हैं कि भाई एक जलसा है ना, कर लेने दो, ऐसी PTI को हम ये कहते हैं जलसा है ना। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं बनाना चाहिए। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बना रहे हैं किस लिए? इक़्तिदार के लिए, इस मुल्क में झगड़ा पैदा करने के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए। देखिए आज वहां पे खान साहब से एक ये अच्छा मैं उस पर बाद में एक ये बात की खान साहब ने कि करने या मरने का मुकाम है जलसा। क्या मैसेज दे रहे हैं? और अलीमा खान साहब की भी आज मुलाकात हुई है, उन्होंने इससे भी बड़ा पुरतशद्दुद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, जलसे के रेफरेंस से। अगर इन्होंने करबला बनाना है, करबला तो तैयार हैं, पूरा लाहौर निकलेगा। अगर ये रुकावटें रखेंगे तो हटा देंगे। मतलब कहाँ लाहौर, कहाँ करबला, कहाँ नवासा रसूल, कहाँ आप एक अपने इक़्तिदार के लिए जाती आप स्कोर सेटल करने के लिए एक पावर गेम में हैं और आप उसको करबला से मिला रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। सोचते क्यों नहीं इस तरह के स्टेटमेंट्स सोचते हैं। ये आप सोचें, आप सोचें, आपकी जनरेशन सोचे जो फॉलो कर रही है। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, उस सियासतदान पे शक की निगाह देखें जो लोगों को सड़कों पे आकर कहता है मर जाओ, मार दो। अल्लाह की तरफ से शेख रशीद को कैसी सजा मिल रही है?
یہی کہتا تھا نا لوگوں کو، نکلو، مار دو، مر جاؤ یا مار دو، آگ لگا دو. اب کدھر ہے؟ اب آواز نہیں نکلتی اس کی. اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، طاقت میں ہو کے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ اپنی سیاست کے لیے لوگوں کے بچوں کو مروانا کون سی سیاست ہے؟ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، اپنے مقاصد. اور ان مقاصد کا میں آپ کو وہ خبر کی طرف آتا ہوں جو آج بات ہو رہی ہے. اس پہ آپ نے جلسے پہ بھی اور بات کرنی ہے تو کر لیں. بس یہی ہے کہ کم از کم جلسہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے، اور ٹھیک ہے سب جانتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ایک حکومت نے محاذ بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم اس طرح کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں تاکہ جلسے کرنے کی اجازت بھی ملے. اب دیکھیں ایک اور بڑی بات انہوں نے آج عجیب سی بات کی ہے. خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ پشاور کانفرنس میں افغان کونسلر ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ چھوڑو اس کو، یہاں ملک میں چھوڑو بڑے اس کو، ایشوز ہیں. یہاں ملک کے اور بہت بڑے ایشوز ہیں، تمہیں اس کی پڑی ہے. ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا اور تم اس کی بات کر رہے ہو. مجھے ڈانٹ دیا اس کو صحافی کو. ایک سوال پوچھیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنی مرضی ہو، آپ تو آپ کے پاس ایکسرسائز کی مشین نہیں ہے تو وہ بھی ایشو ہے. لیکن ایک ہمسایہ ملک کا سفارتکار آپ کے قومی ترانے پہ کھڑا نہیں ہوا، اور پھر جا کے آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ڈائریکٹ ان سے بات چیت کریں گے. اس کی آپ کی ریزولوشن صوبائی اسمبلی پاس کر چکی ہے ایک متنازع قسم کی. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے، تو اور ایشوز کیا ہوتے ہیں پھر؟ اچھا ہوتا ہے کنڈیم کر دیتے اور اس کے بعد لیکن سمجھتے میں ہیں جو آپ کو وہ مستقبل داؤ پہ اس پہ آ جاتے. لیکن فیض حمید کے بارے میں فیض حمید کے بارے میں ایک تو خبر یہ ہے کہ یہ جو آج میں نے آپ کو بتایا پشاور میں سینئر سیکیورٹی کے جو کچھ لوگ تھے وہ وہاں گئے ہیں، اور ایک یہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا وار ہے دونوں طرف سے، نیریٹو کا کمپٹیشن ہے. تو نیریٹو کے لیے وہ بھی آپ کی جنریشن پہ فوکس ہے، پی ٹی آئی کے مخالفین بھی آپ کی جنریشن پہ فوکسڈ ہیں، کیونکہ 60% اس ملک کی آبادی بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے آپ کی ایج گروپ کے لوگوں پہ ہے. آپ نے شاید علیمہ خان صاحبہ کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہو جو انہوں نے کہا ہے کہ یوتھ بہت پروگریسو ہو گئی ہے، اور ان ساری چیزوں سے کہ پارٹی کے اندر کیا پالیٹکس چل رہی ہے اس سے بڑھ کے سوچتی ہے. اگر آپ اس طرح کے نیریٹوز بنائیں گے تو وہ ان پہ یقین بھی نہیں کریں گے. نہیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ٹارگٹ آپ کا واضح ہو جاتا ہے کہ آپ یوتھ پروگریسو ہے، تو اس لیے آپ اس یوتھ کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آگے مر جاؤ. مطلب عجیب بات ہے. اپنے خان صاحب کے بچے باہر ہیں اور عوام کے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے مر جائیں. اب اسی طرح کے خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو فیض حمید صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ جو اس میٹنگ میں جہاں طلبہ تھے اور طلبہ نے جو ان کے ذہنوں پہ سوالات تھے وہ انہوں نے پوچھے. اچھا. اور سارے سوال جو آپ کے سوچ میں ہے وہ سارے سوال پوچھنے دیے گئے ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ دیے گئے کا لفظ میں مجھے اچھا نہیں لگتا. ویسے اچھا میرا خیال ہے کہ بچوں کے پاس حق تھا اور انہوں نے استعمال کیا، اور ان کو ان کے حق کا احترام کیا، ان کے حق کا احترام کیا گیا، ان کے حق کا احترام کیا گیا اور احترام کیا جانا چاہیے. یہ کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو اجازت ہے میری جو اپنی آزادی انجوائے کر لو. نو، آزادی حق ہے، اور اس آزادی کا احترام ہر طرف سے کیا جانا چاہیے. تو اس میں جو سب سے بڑا ایشو تھا طلبہ کی طرف سے، اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اکراس دا نیشن یہ چیز ریساؤنڈ کر رہی ہے، سیم آوازیں آئیں گی آپ کو. اور وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لائف سٹائل میں اور عوام کے لائف سٹائل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں عمران کی محبت جو ہے نا، وہ محبت عمران کی نہیں ہے، وہ نفرت کسی اور چیز سے ہے، وہ اس بے انصافی سے ہے، وہ اس معاشی ناہمواری سے ہے، وہ اس غربت سے ہے. کب سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس پہ سوچ سب سے زیادہ سوالات، سب سے زیادہ کنسرن بچوں کے کس بات پہ تھے کہ آپ کا لائف سٹائل اور ہے، ہمارا لائف سٹائل اور ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ اتنا فرق کیوں ہے دونوں کلاسز میں؟ ہے جو آپ کسی کے پاس اس معاشی نامواری کا، اس معاشی غیر مساوات کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام گل سڑ گیا ہے، ہمارا نظام ناانصاف ہے. تو اس نظام کو بدلیں، لوگوں کے نیریٹو بدل جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے یہی پوچھی ہے
کہ فیض حمید کے بارے میں پوچھا انہوں نے, خان صاحب کے بارے میں پوچھا, اور اس پہ جوابات ان کو ملے. اور ایک بڑا افغانستان کے بارے میں, دہشت گردی کے بارے میں انہوں نے, بچوں کے ذہن پہ بہت سوالات تھے, انہوں نے کہا کہ بارڈر سے دہشت گرد اندر کیسے آ جاتے ہیں پاکستان میں, اس کا جواب دیں. اور پھر یہاں آ کے وہ ہم پہ حملے کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف صحیح طرح سے ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا, اور وہ کراس کیسے کر کے ادھر آ جاتے ہیں, اس کا جواب دیں. تو اس پہ جواب آیا نا. پھر تو میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو, یہ جو فیض حمید اور عمران خان نیکسس ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا نا. جو آپ نے بھی ایک دن سوال پوچھا تھا, وہ تو ریاست کی پالیسی تھی. ریاست کی پالیسی نہیں تھی, 3-4 لوگ ریاست کو ہائی جیک کر لیتے ہیں, انہوں نے وہ پالیسی بنائی, اور اس وقت وہ لا کے لوگ یہاں پہ بٹھائے گئے, اور وہ اب لوگ اس ملک کے اندر حملے کر رہے ہیں دہشت گردی کے. اور اس وقت پی ٹی ایم جو ہے, پختون تحفظ موومنٹ, وہ اس بات کی مخالفت کر رہی تھی. اور باجوہ, فیض, عمران نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, گرفتار کیا. علی وزیر تو آج بھی گرفتار ہے نا. تو یہ جو ہے نا, اس وقت جو بھی لوگ ان 4-5 لوگوں کی پالیسیز کی مخالفت کر رہے تھے, انہوں نے بہت مشکل حالات گزارے, اور آج ان کی باتیں ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید اپنے عہدے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے. مخصوص سیاسی جماعت کون تھی؟ پی ٹی آئی. بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہو گئے تھے فیض حمید. پھر اور دوسری بات میں نے آپ کو کہا کہ فیض حمید پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے وہ سیاسی ایما پر کام کر رہے تھے, اسی لیے ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, کہ وہ سیاسی جماعت کے سربراہ سے, جو عمران خان ہیں, پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں, وزیر اعظم تھے, ان کے احکامات لے کے, ابھی تو میرا خیر میں اس پہ نہیں جاتا, تو وہ ان سے ملتے تھے, تصویریں کھنچواتے تھے, تصویریں جاری کی جاتی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ کی مسکراہٹ سے آپ یہ نہ سمجھیں میں کوئی سینسر کر رہا ہوں اپنے آپ کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی والے ڈی جی جس بھی وزیر اعظم سے ملتے ہیں, تصویر نہیں کھنچواتے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا, اور یہ ایسا ہونا چاہیے. تو وہ تصویریں کھنچواتے تھے. فیض صاحب کو بہت شوق بہت اوپنلی ہو رہا تھا نا, بہت اوپنلی, اور ایک مقصد تھا جس کو انہوں نے, میں حیران کن بات ہوں کہ یہ بات آج انہوں نے کہی ہے سیکیورٹی حکام نے. انہوں نے کہا کہ مودی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور مخالفین کے خلاف کارروائی کی. ہٹلر بھی جرمنی کی فوج کو سیاسی سوچ کے تحت چلا رہا تھا اور مخالفین کے خلاف کارروائی کی. پاکستانی فوج کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی واردات کی گئی. فیض حمید بھی ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے. یہ بات ہم کہتے تھے جب ہم پہ مقدمات کیے گئے, جب ہم پہ قاتلانہ حملے کیے گئے, یہی بات کہتے تھے نا ہم. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک تھی, اور اس پہ بہت پہلے کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا جنرل فیض کا, اور ان کے ساتھ جو بھی ہیں, چاہے ان سے سینئر ہیں چاہے ان سے جونیئر ہیں, جو بھی کر رہا ہے اس کو بھی کٹہرے تک لانا چاہیے. صرف یہاں تک نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا سا ایک معصومانہ سوال ہے یہاں پہ, معصومانہ سوال کر لیں آپ, کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جنرل فیض سے تو شروع نہیں ہوا, ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے. آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو پھر یہ صرف جنرل فیض پہ فوکس کیوں کرتے ہیں, پیچھے کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو ہے نا ایک تو سوال معصومانہ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال آ گیا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ واقعی پہلی دفعہ نہیں کیا جنرل فیض, پہلا وہ شخص نہیں ہے, اور ماضی میں بھی ہوتا رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ جب پھر ماضی دفن کر دیا گیا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نہیں انوالو کیا جائے گا. اس پہ عمل نہیں ہوا 100%, لیکن 60%, 70% تو عمل ہوا نا. پھر اس کے بعد خان صاحب آ گئے, انہوں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر جس طرح جنرل فیض نے اور باجوہ نے, عمران نے مل کے اس ملک کے ساتھ کیا, اس کی جڑیں ہلا دیں. میں کل پرسوں بہت تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں, جڑیں ہلا دیں اس کی, اور پھر جو انجام ہوا اس ملک کا وہ آپ کے سامنے ہے. اس وجہ سے میں تو اس بات کا کم از کم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کہیں سے شروعات تو ہوئی. اب کم از کم کوئی ڈی جی آئندہ سے یہ تو خیال کرے گا نا کہ میں ایسا ظالم نہ بنوں جیسا فیض حمید تھا. جو فیض حمید کے خیالات تھے, جو خواہشات تھیں, جو بے لگام تھیں, امید ہے کہ اب کسی اور کی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آج کچھ اسپیکر نے خط بھی لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو, آنے والے دنوں میں ذرا ان کو بھی ڈسکس کریں گے. آج ٹائم ذرا ہمارے پاس کم ہے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.